सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती है, अभी मेरी उम्र 7वें साल में थी और तीसरी रमजान शरीफ की शब थी और ऐसे में 11 हिजरी थी। मेरी माँ फातिमा ने मुझे बुलाया और अपने करीब किया और करीब करने के बाद कहती है, बेटी ज़ैनब, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, अब तुझे फातिमी किरदार अदा करना है। ज़ैनब सुन, करबला में मेरा बेटा हुसैन अकेला होगा, उसको न बाप का सहारा बज़ाहिर होगा, न माँ की शफकतें बज़ाहिर उसके साथ होगी। बेटी, तुझे बाप बनकर भी उसे सहारा देना होगा और माँ का प्यार भी उसे देना होगा। ऐ बेटी ज़ैनब, जिस वक्त करबला में मेरे बेटे हुसैन को तू देखना कि उसका बेटा अली अकबर हम शबीए रसूल जो है वो करबला की तपती हुई रेत पर तड़पता है, तो मेरे बेटे को सहारा देना। और जब देखना कि उसका नन्हा सा बच्चा मासूम असगर तड़पता है, तो उस वक्त मेरे बेटे को सहारा देना। एक माँ अपनी 7 साला बेटी को या 6.5 साल की बेटी को एक वसीयत कर रही है, बेटी तुझे बड़े कारनामे अंजाम देने हैं, बेटी तुझे बहुत सब्र से काम लेना है। आप गौर फरमाएं, माँ अपनी 6.5 साल की या 7 साल की बेटी को मैदान करबला के लिए तैयार कर रही है। उसके बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता तय होता है। जवान होने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के साथ हजरत सैयदा ज़ैनब का निकाह होता है। ये जाफर तैयार अली ये मुर्तजा के सगे भाई हैं, उन्हीं के बेटे जनाब अब्दुल्ला के साथ सैयदा ज़ैनब का रिश्ता होता है। ज़ैनब को इमाम हुसैन ने कहा, बहन करबला में मेरे साथ चलना है। सैयदा ज़ैनब का अंदाज देखें, माँ ने वसीयत की है, बाप ने वसीयत की है, उसके बावजूद भी सैयदा ज़ैनब का किरदार देखें। ज़ैनब पहले अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास जाती है और कहती है, करबला में जाना तो मुकद्दर है, आपकी तबीयत अलील है, मगर आप इजाजत दें तो मैं भाई के साथ जाऊंगी। हजरत जाफर तैयार के शहजादे जनाब अब्दुल्ला की तबीयत इतनी अलील थी कि अलालत की वजह से आप उठ करके खड़े नहीं रह पा रहे थे। लेकिन उस वक्त जब जनाब ज़ैनब अल्लाह अकबर आपसे आखिरी इजाजत लेने के लिए आई, तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उठ करके खड़े हो गए, ये बताने के लिए कि ज़ैनब तुम्हें करबला तक हुसैन का साथ देना है। देखो मैं उठ करके खड़े रहने के काबिल हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। ज़ैनब मगर जाओ तो तन्हा न जाना, औनो मोहम्मद को साथ लेकर के जाना, इसलिए सदका बलाओं को टाल देता है। जब हुसैन पर बला आए तो मेरी तरफ से औन को कुर्बान कर देना और तुम्हारी तरफ से मोहम्मद को कुर्बान कर देना, दोनों अपने बेटों को नवासे रसूल पे कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के साथ मैदान करबला के लिए मदीने मुनव्वरा से निकलती है। कदम कदम पर हुसैन अपनी बहन का मशवरा लेते हैं और उसके बाद फिर ज़ैनब करबला तक आती है। मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब ये दो ऐसे नुफूसे कुदसिया है जिनका किरदार कलीदी किरदार रहा है। लेकिन जब इमाम आली मकाम की शहादत होती है तो इमाम हुसैन का किरदार खत्म हो जाता है बज़ाहिर, और फिर सैयदा ज़ैनब पूरे काफले की सालार बन जाती है। इमाम आली मकाम ने जब अपनी बहन को आखिरी सलाम किया है, अल्लाह अकबर, तो इमाम अपनी बहन से कहते हैं, ज़ैनब बात ये है, अब तेरी और मेरी मुलाकात मैदान महशर से पहले नहीं हो सकती। बहन, जब मैं जा रहा हूँ, अहले बैत के काफले की सालार तुम रहोगी। मेरी बहन, मातम न करना, सीना न पीटना, अपने बालों को न नोचना, सब्र करना और आले मोहम्मद की लाज रखना। मैदान करबला से लेकर मदीने मुनव्वरा के सहरा तक अब इस काफले की क़यादत तुम्हें ही करनी है, तुम ही इस काफले की सालार रहोगी। आप गौर तो फरमाएं, आप अंदाजा तो करें, जिस वक्त एक भाई अपनी बहन को आखिरी नसीहत और वसीयत कर रहा होगा, उस बहन के दिल पर उस वक्त क्या गुजरती होगी। लेकिन ज़ैनब ने फातिमा का दूध पिया था, ज़ैनब की रगों में अली के मुर्तजा का खून मौजूद था। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम की शहादत होती है। अब ज़ैनब का मुकम्मल किरदार शुरू होता है। यूं तो मदीने मुनव्वरा से लेकर करबला तक सैयदा ज़ैनब बराबर की शरीक है। इमाम आली मकाम की रीढ़ की
ہڈی کا کام کر رہی ہے، لیکن اب سیدہ زینب کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کربلا کی دھرتی پر اون و محمد کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب اکبر کی شہادت، کربلا کی دھرتی پر جناب قاسم کی شہادت، اس کے بعد اخیر میں امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ایک جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آج کی عورتیں دوپٹہ کہیں ہیں، سر کے بال کہیں ہیں، آؤ فگا ہیں، نوحہ خانی ہے، لیکن اللہ اکبر ان شہداء کے سروں کو کاٹ کر کے نیزے پر بلند کیا گیا، اور جن شہداء کی لاشیں خیمے کے قریب رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو یزیدیوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے کربلا کے میدان میں ڈال دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، آئینہ قیامت میں حضرت علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ جس کتاب کی تصدیق امام اہل سنت نے خود کی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں شہداء کے لاشوں سے ان کے کپڑوں کو بھی نکال لیا گیا، اور اتنا ہی نہیں، ان کے کپڑے نکالنے کے بعد ان لوگوں کے وجود پر گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو کچل دیا گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ غور تو کریں، آپ اندازہ تو کریں، 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے وجود پر جب ان کی معصوم پسلیوں پر گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا جاتا ہوگا، اس وقت زینب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، رباب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ عورتیں پچھاڑے کھا رہی ہے، لیکن زینب کبھی علی بن کر، زینب کبھی حسین بن کر، زینب کبھی فاطمہ بن کر پورے گھرانے کو ساتھ دیتی ہے، لوگوں کو سہارا دیتی ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، کربلا کے اندر خیموں کو لوٹ لیا گیا، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، وہ خواتین جن کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماں محل نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ان خواتین کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ مگر قربان سیدہ زینب کا حوصلہ، زینب کہتی ہے اے نبوت کے گھر کی عورتوں، کل تک کہ تم اپنے چہروں کو دوپٹوں سے چھپاتی تھی، اب دوپٹے چھین لیے گئے، بے پردہ مت ہو جانا۔ اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے کہ تم اپنے بالوں کو جو پیٹ پر رکھتی تھی اب اپنے بالوں کو چہروں پر کر لو، بالوں کے ذریعے سے چہرے چھپا لو تاکہ بے پردگی کا شائبہ تک نہ رہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی بچیاں، آج کی لڑکیاں، آج کی خواتین تجوریاں دوپٹوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے بعد بھی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پر نماز قضا کی جاتی ہے، موبائل کا مس یوز کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر موبائل کے ذریعے سے انٹرنیٹ پر جو ہے گندی تصویریں، گندی فلمیں آج کی نوجوان بچیوں کے لیے بہت زیادہ تفریح کا سامان ہے۔ کبھی دیکھا کوئی خوبصورت نظر آیا، دولت مند نظر آیا، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں، پارکوں میں گھومنے کی لالچ میں کسی سے بھی دوستی کر لی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ زینب کبریٰ نے بھائی کے لاش پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن جب دوپٹے چھین لیے گئے تو ان بیویوں کو سہارا دے کر زینب کہتی ہے اپنے بالوں کو چہروں پہ ڈال لو تاکہ یہ ظالم تمہارے چہروں کو نہ دیکھ سکے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، سیدہ بی بی سکینہ کے چہرے پر یزیدیوں نے تماچے مارے، اور تماچے مارنے کے بعد جناب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں سے بالیوں کو کھینچ لیا گیا، اور جب بال کھینچے گئے، جب بالیاں کھینچی گئی تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کان کٹ گئے اور خون کی فوارے نکلنے لگی۔ سیدہ سکینہ نے اپنی پھوپھی کو پکارا، پھوپھی پھوپھی کہہ کر کے پکارا۔ روضۃ الشہداء کے اندر لکھا گیا ہے، علامہ ابو اسحاق اسفرائینی بھی لکھتے ہیں، اور اللہ اکبر، سیرت کی جو کربلا کی سیرت پہ لکھی گئی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابوں میں ہیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی جس نے بالیاں نوچی تھی اور اس نے کان کاٹے تھے، وہی بندہ تھا جس نے کربلا
میں سب سے پہلا ماتم کیا تھا وہ ماتم بھی کر رہا تھا، سکینہ کے پازیب بھی اتار رہا تھا، وہ ماتم بھی کر رہا تھا، اور اس کے بعد بالیوں کو کھینچ بھی رہا تھا۔ کسی نے کہا ظالم تو ماتم بھی کرتا ہے، بالیاں بھی کھینچتا ہے، ماتم بھی کرتا ہے، پازیب بھی اتارتا ہے۔ اس وقت اس نے کہا تھا میں ان کا شیعہ ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان کی مصیبت پر میں ماتم کر رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے اگر میں سکینہ کی سونے کی بالیاں نہ چھینوں گا تو کوئی اور آ کر کے چھین لے گا، میں پازیب نہ اتاروں گا تو کوئی اور آ کر کے پازیب اتار لے گا، اس لیے میں ماتم بھی کرتا ہوں، چھینتا بھی ہوں۔ آج مجھے سننے میں آیا ہے کہ گجرات کی سرزمین پر سنیوں کی عورتیں، سنیوں کے لڑکے کربلا کے موقع پر ماتم کرتے ہیں۔ افسوس ہے تم پر، سب سے پہلا ماتم کربلا میں سکینہ کی بالی کو چھیننے والے نے کیا تھا، سب سے پہلا ماتم کربلا میں سکینہ کے پیروں سے پازیب نکالنے والے نے کیا تھا۔ یہ ماتم کرنا حسینیوں کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا سیدہ زینب کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا زین العابدین کا طریقہ نہیں، ماتم کرنا تو یزیدیوں کا طریقہ ہے، جو یزید کے لشکر میں تھے ان کا طریقہ ہے۔ سنیوں کہاں جا رہے ہو؟ اے سنی خواتین کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معاذ اللہ رافضیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا سیدہ سکینہ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر پڑتی ہے، حضرت زینب ان کو بھی سہارا دیتی ہے۔ ایسے میں ایک عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہادت حسین کے بعد خیمے جل رہے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مظلوم زین العابدین بیماری کی وجہ سے خیمے میں جلتے ہوئے خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، اور زمین کے اوپر ہے، نیچے جو چمڑے کا بستر تھا وہ بھی یزید چھین کر لے گئے۔ مظلوم زین العابدین زمین پر ہے۔ ان کی کیا کیفیت تھی، جن کو آرام اور راحت کے ساتھ کبھی سینے پہ سلایا جاتا تھا، آج ان کے لیے بستر تک نہیں ہے۔ سیدہ زینب خیمے کی آگ پر چلتی ہوئی کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے بی بی کیا تجھے تیری جان کی پرواہ نہیں ہے؟ تجھے تیری جان کی خبر نہیں؟ تو آگ پر کیوں چلتی ہے؟ زینب نے کہا کیا کروں، میرے بھتیجے کے خیمے میں آگ لگی ہے، اگر میں بھی چین سے بیٹھ جاؤں تو حسین کا بیٹا جل جائے گا، حسین کی نسل کس سے چلے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے خیمے کی آگ پر چلتے ہوئے اندر تشریف لے گئی اور اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کر کے امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر ڈالا، اور کاندھے پر ڈالنے کے بعد آگ پر چلتی ہوئی لے کر کے آئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو سیدہ زینب کا نام جب بھی ہمارے لبوں پر آتا ہے عقیدت کے ساتھ گردنیں جھک جاتی ہے۔ زینب تو نے ایک زین العابدین کو بچا کر کے قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اگر تو نے یہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو غریب نواز کا وجود کیسے ہوتا، محبوب الہی کا وجود کیسے ہوتا، قطب الدین بختیار کاکی کا وجود کیسے ہوتا، حضرت برکت اللہ عشقی مہروی کا وجود کیسے ہوتا، وارث دیوا کا وجود کیسے ہوتا، اللہ اکبر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وجود کیسے ہوتا، 12 اماموں کی امامت میں جو ہے وہ تقریباً 7 اماموں کی امامت کیسے ہوتی۔ آپ غور تو فرمائیں، زینب نے ایک زین العابدین کو بچا کر 7 اماموں کی امامت کو بچایا ہے اور قیامت تک کے سجدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ زینب وہ خاتون ہے، زینب تیری عظمت کو سلام، زینب تیرے کردار کو سلام، زینب تیری ہمت کو سلام، زینب تیری طاقت کو سلام۔ تو وہ عورت ہے کہ تو نے ثابت کر دیا کہ شیر خدا کی بیٹی کی جرأت کا یہ عالم ہے تو فاتح خیبر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، فاتح خیبر کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو دنیا نے کہا ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کی بیٹی کی طاقت کا اور جرأت کا یہ عالم ہے، لیکن قربان خیمے جل رہے ہیں، پیاس سے بچے بے ہوش ہیں، عصر کا وقت آ گیا ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، بیویاں رو رہی ہے، ان قریب ایسا ہے کہ عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے بیویوں بہت رو چکی ہو،
اور بہت رونا ابھی باقی ہے. اے عورتوں بہت رو چکی ہو، رونا باقی ہے. لیکن سنو نانا کی حدیث ہے، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. عصر کی نماز چھوڑنے والوں کا عمل چلا جاتا ہے. بیبیوں تم نے کربلا میں بہت مصیبت اٹھائی ہے، اگر عصر نہیں پڑھو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہارا عمل برباد نہ ہو جائے. اس لیے اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے. اٹھو اور پہلے عصر کی نماز پڑھو. بیبیوں کو عصر کی نماز پڑھو، یہ حوصلہ دیا زینب نے. اس کے بعد رات آئی. وہ رات کیسی رات تھی؟ اس رات کو مورخین نے شام غریبہ کہا ہے، شام کربلا. اللہ اکبر. یوں تو ہر غریب کی شام عجیب ہوتی ہے. امام اہل سنت نے کہا جو مسافرت کی شام ہوتی ہے نا وہ بڑی عجیب ہوتی. صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف. یہ شام غریبہ وطن سے دوری کی شام ہے، مسافرت کی شام ہے. آج بھی جب ٹرینوں میں شام ہوتی ہے، بسوں میں شام ہوتی ہے تو مسافروں کے چہرے مرجھانے لگتے ہیں، کسی کی تھکن کی وجہ سے، کسی کی خوف کی وجہ سے. لیکن وہ شام کیسی تھی جس شام میں آرام نہیں تھا. پورا دن جو ہے لاشوں کو دیکھا، لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑتے دیکھا. جب شام آئی ایک قیامت لے کر آئی. شام ایک عجیب قیامت لے کر آئی. وہ حسین جس کے لیے نانا لمبے لمبے سجدے کر دیتے تھے، وہ حسین جس کو نانا اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے، وہ حسین جس کے لیے نانا کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان. وہ حسین جب پالنے میں روتے تھے تو نانا فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کر. جب حسین روتا ہے تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، کفن نہیں ہے، کفن موجود نہیں، قبر کے لیے زمین موجود نہیں. جس کے نانا پوری کائنات کے مالک ہے، جنت کے مالک ہے، اس حسین کو دفن ہونے کے لیے زمین نہیں، اس حسین کو کفن کے لیے کپڑا نہیں. 6 مہینے کا لاشا کچلا ہوا رکھا ہوا ہے. ہم شبی رسول علی اکبر کا لاشا کچلا پڑا ہے. شام آتی ہے، سب لوٹ لیا گیا. زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے. بیبیاں کھلے سر آسمان کے نیچے ہے. فرات کی لہروں کی آواز بلند ہو رہی ہے. بچے بے ہوش ہیں. زینب اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر کے ایک ٹوٹا ہوا خنجر ادھر سے ادھر لے کر گھومتی ہے. خبردار اب کوئی آنے نہ پائے. ایسے میں کیا ہوا؟